अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाज़िया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं रऊफ क्लासरा। नाजरीन, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से लोगों की बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं, जिसमें तवानाई का बहरान सर फहरिस्त है। इंतखाबात से पहले अपनी तकरीरों में मियां बरादरान ने अपनी सलाहियतों के वो गुण गाए कि जिन्होंने मियां साहब को वोट नहीं भी दिया वो भी ये सोचने लगे कि शायद उनके मसाइल यही हल कर सकते हैं। लेकिन अब जब अवाम ने मैंडेट दे दिया है तो ये कहना कि लोग ये तवक्को ना करें कि आज हुकूमत आई तो कल बिजली आ जाएगी, ये ठीक नहीं है। मियां शहबाज तो जज्बात में आकर तकरीरें करते हैं, क्या बिजली का वादा भी जज्बाती होकर किया? ये सब क्या है? अवाम के लिए किस तरह का एक मैसेज दिया जा रहा है? दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने तवानाई बहरान के हल के लिए सर्कुलर डेट का मसला हल करने के लिए, अदायगियों का तवाजुन बेहतर बनाने के लिए 10 अरब डॉलर की रकम इकट्ठी करने का प्लान किया है। 5 अरब डॉलर के ट्रेजरी बिल फरोख करने का प्लान किया है। क्या ये जो मनसूबा बनाया गया है ये फौरी रिलीफ है या मुस्तकिल बुनियादों पर ये इकदाम किए जाएंगे? इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, जिसने चेयरमैन नैब वसी बुखारी को उनके ओहदे से हटा दिया है, क्योंकि चेयरमैन नैब के तकर्रुर में अदालत की जानिब से वज़ा करदा कानून और नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 6 के तहत मुशावरत का अमल मुकम्मल नहीं किया गया। अब नए चेयरमैन नैब का तकर्रुर किन बुनियादों पर होगा, इसका तरीक़ाकार क्या होगा, इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे एक मसले की, जिक्र करेंगे हाफिजाबाद में ज्यादती का शिकार एक 13 साल लड़की से ज्यादती करने की है उसके बहनोई ने, जो घर में अकेली थी, और क्यों से ज्यादती की गई, और मुकदमा भी अब उन लोगों के खिलाफ दर्ज नहीं किया जा रहा, उल्टा उनको धमकियां दी जा रही हैं। ये सारी क्या कहानी है, इस पर आज हम बात करेंगे। और साथ ही हम आपको बताएंगे कि 1940 से लेकर 2010 तक रिलीज होने वाली फिल्मों में मकबूल तरीन गाना कौन सा है, किस फिल्म का है, किस सिंगर का है। इन तमाम खबरों के बारे में आपको हम अपडेट करेंगे और रोजाना की तरह खबरें लेंगे। सबसे पहले कायस साहब और क्लासर साहब से। जी कायस साहब। शादी, वैसे तो खबरें बहुत सी थी आज। एक तो ये कि खैर से बिजली जो है फिर 75 पैसे पर यूनिट महंगी होने वाली है, पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा होने वाला है। मगर मैं आज खास तौर पे बात करूंगा दो रिपोर्ट्स जो आई हैं। एक तो आलमी रिपोर्ट है, उसका नाम बड़ा खूबसूरत है, फूड फॉर थॉट। ये तकरीबन 3-4 मुल्कों में से जो स्टंटेड ग्रोथ वाले ग़िज़ाई किल्लत का शिकार जो बच्चे हैं उनकी बाबत एक रिसर्च रिपोर्ट आई है, जिसमें पता चला है कि ये इन बच्चों की ज़िंदगी कैसी रहती है बाद अज़ां, अगर ये ज़िंदा भी रहते हैं, और ये इनके ज़हनी ग्रोथ जो है उसके हवाले से कुछ फाइंडिंग्स आई हैं। मैंने ये स्टोरी इसलिए शामिल की है शादिया, क्योंकि हम उन मुल्कों में से एक हैं जहाँ पे स्टंटेड ग्रोथ वाले बच्चे, ऐसे बच्चे जिनकी जो नश्व नुमा नहीं हो पाती दुरुस्त ग़िज़ा ना मिलने के बायस और अद्वियात ना मिलने के बायस, उनमें से हम भी सर फहरिस्त मुल्कों में आते हैं बदकिस्मती से। इस पर बात करेंगे। और फिर एक जो पिछले हफ्ते अटैक हुआ था इंडिया में, नक्सलबाड़ियों ने छत्तीसगढ़ में एक अटैक किया था, वहाँ पे भी इंसर्जेंसी बढ़ रही है। हमारे यहाँ भी इंसर्जेंसी है। हमारी इंसर्जेंसी को तो पूरी दुनिया एक मुहद्दबत से देखती है। थोड़ा सा जिक्र करेंगे ये नक्सलबाड़ी कौन है, वहाँ पे क्यों इंडिया की 28 रियासतों में से 20 रियासतों में इंसर्जेंसी है। तकरीबन 600-650 ज़िले जो हैं वहाँ पे सरकार की रिट वहाँ भी नहीं है। उधर क्या मसला है, यहाँ क्या मसला है, क्या इन दोनों इंसर्जेंसीज मुख्तलिफ किस तरह हैं, और एक हवाले से एक तरह की भी क्यों है, इस पर बात करेंगे। ठीक है जी क्लासर साहब, आपके पास क्या है? दो स्टोरीज हैं। एक तो तारिक अजीम साहब हैं, ये मिनिस्टर हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ दौर में, उनका एक बयान आया जिसने इस्लामाबाद में बड़ी हलचल मचाई हुई है, जिसमें उन्होंने डिमांड की है, या उन्होंने एक तरह का उन्होंने आप कह सकते हैं वादा किया है कौम से कि जब हम पावर में आएंगे, जो कि आने वाले हैं 1 हफ्ते बाद, तो हम जनरल मुशर्रफ के खिलाफ बगावत का पर्चा करेंगे और इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाएंगे। इस बयान की इसलिए भी अहमियत बढ़ गई है, एक तो कौमी असम्बली का सेशन शुरू होने वाला है, और दूसरा ये तारिक अजीम साहब जनरल मुशर्रफ के खुद बड़े करीबी थे, तो ये हम बताएंगे आपको कि आखिर जनरल मुशर्रफ साहब अपने करीबी जो वजीर हैं वो क्यों चाहते हैं कि जनरल मुशर्रफ पे बगावत या गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए। ये यहाँ पे इस इस्लामाबाद की एक बड़ी हार्ड खबर बनी हुई है। और दूसरा हम आपके साथ एक स्कैंडल शेयर करेंगे, उसका डॉक्यूमेंट्स भी दिखाएंगे, जैसे हम पहले भी दिखाते हैं कि यहाँ पे ज़लज़ला ज़दगान बहाली के लिए जो इदारा ईरा है, इसने अपने 200 मुलाजमीन के साथ किस तरह का फ्रॉड किया है, और कल कुछ डॉक्यूमेंट्स अदालत में पेश किए गए जिससे इस फ्रॉड की नवीयत खुलकर सामने आती है, तो वो भी हम शेयर करेंगे। कैसे जो बड़े बड़े महकमे, इदारे हैं और बड़े बड़े लोग हैं अपने छोटे छोटे मुलाजमीन के साथ किस तरह के फ्रॉड करते हैं, ये स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमने बात करनी है क्लासर साहब मियां नवाज शरीफ के बयान की, कि ये कहना
کہ آج حکومت آئی کل توانائی کا بحران حل ہو جائے گا، لیکن اگر ان کی تقریریں اٹھا کر دیکھیں، ان کے جذباتی بیان دیکھیں، اس میں تو کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے آ کر ہم بجلی کا بحران ہی حل کریں گے، لیکن اب یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ فوری توقع نہ کی جائے. لوگ کیا سمجھیں؟ اور ساتھ ہی یہ کہنا کہ مسائل کا انبار لگایا ہے، ہمیں ورثے میں جو ہے یہ مسائل دیے گئے. یہ سب باتیں تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی کیا کرتی تھی، تو اس کا مطلب جو 5 سال انہوں نے یہ جو مسائل ملے ورثے میں وہ حل نہیں کر سکے، اب بھی ہم یہی توقع رکھیں؟ شاہ جی، آپ نے میرا خیال ہے یہ پورے اس سوال کا جواب تو آپ نے خود بھی دے دیا، جو کہ بالکل ٹھیک ہے کہ پہلے کچھ وعدے آپ کر لیتے ہیں. آپ اس وقت عوام کا جب آپ کے جلسوں میں آ رہے ہوتے ہیں جوش خطابت میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. یہ پاکستانی کلچر بن چکا ہے، لوگ ان کو سیریس بھی نہیں لیتے، جو میں نے دیکھا ہے ایون میڈیا بھی سیریس نہیں لیتا. اور جو ہمارے جیسے لوگ اب یہ بیٹھیں گے ٹیلی ویژن چینلز پہ، وہ بتائیں گے گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے. 2 سال میں نہیں ہو سکتا، 3 سال میں نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بڑا ٹائم چاہیے. ایک تو اس کو ہم آپ کہہ سکتے ہیں حقیقت پسندانہ انداز سے دیکھیں تو تقریر ٹھیک ہے میاں صاحب نے کہ ٹائم لگے گا، لیکن جو آپ کا پوائنٹ ہے وہ سب سے بڑا ویلڈ ہے کہ کیا یہ آپ کو الیکشن کے 1 ہفتے بعد اس چیز کا احساس ہونا ہوتا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ 3 سال میں نہیں ہوگا، 4 سال میں نہیں ہوگا. آپ تو 6 مہینے کی ڈیڈ لائن دے رہے تھے، آپ 2 سال کی دے رہے تھے. آخری جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی وہ 2 سال کی دی گئی تھی. اور میاں صاحب نے اگرچہ کہا تھا، میاں نواز شریف صاحب کو تھوڑا سا بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے کہ الیکشن سے پہلے بھی انہوں نے بات کی تھی کہ شہباز شریف صاحب تو جوش خطابت میں کچھ بھی کہتے رہتے ہیں، میں ان کی ہر بات کو انڈورس نہیں کرتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام ان سے کوئک ریلیف کی ان سے توقع رکھتے ہیں اور فار رائٹ ریزنز رکھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس کیپیسٹی کے پرابلم نہیں ہے، جو بات ہم بار بار کہتے ہیں سرکولر ڈیٹ کا پرابلم ہے. لیکن یہ بات میری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ آپ جلسوں میں، آپ ٹیلی ویژن کے اپنے انٹرویوز میں لوگوں کو میکسیمم فیچ کرنے کے لیے کہ آپ کو ووٹ ڈالیں، آپ کوئی بیان دے دیتے ہیں، کوئی مینیفیسٹو آپ یہ گھڑ لیتے ہیں اور لوگ اس کو بائی کرتے ہیں. اور بعد میں جب آپ کو ریئلٹی چیک کا آتا ہے کہ یہ باتیں آپ کے لیے ممکن نہیں ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھتے، ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ یہ میٹنگز کرتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ میاں صاحب جو آپ باتیں جلسے جلوسوں میں کرتے رہے وہ قابل عمل نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ تو بات ابھی ہم چینلز پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں. یہ سوال جو آج آپ اٹھا رہی ہیں، قومی اسمبلی کا اجلاس اب یہ شروع ہونے والا ہے، یکم سے انہوں نے کال کر لیا ہے. سو آنے والے جو مہینے ہوں گے وہ اتنے آسان نہیں ہوں گے میاں صاحب کے لیے. مجھے شیخ رشید کی بات یاد آ رہی ہے، پچھلے دنوں میں ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا تو انہیں بڑے طنزی انداز میں کہا تھا کہ میاں صاحب نے بہت بڑے وعدے کیے ہوئے ہیں. ایک تو انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا ہوا ہے کہ مزدور کی تنخواہ 18,000 روپے کر دیں گے. سو ان کے جو مخالفین ہیں وہ بہت بڑی ایک لمبی لسٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جو میاں صاحب نے تقریریں کی ہیں، یا ان کے جو پولیٹیکل گروز تھے ہمیں بتاتے رہے کہ ہم کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. تو آنے والے دن ان کے لیے مزید میرا خیال ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی آپ کہہ سکتے ہیں مصیبت کے لیے پریشر کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کلاس صاحب مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے مسلم لیگ نون کی حکومت نے جو $5 ارب کے ٹریجری بلز فروخت کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، کیا یہ فوری ریلیف ہے یا مستقل بنیادوں کے اقدامات ہیں؟ ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید، اور بات کریں گے کہ دوسری جانب نئی حکومت میں متوقع وزیر پانی بجلی خواجہ آصف کہتے ہیں کہ توانائی کے مسئلے کے حل کے لیے 3، 6 اور 12 ماہ کی مدت کے لیے $5 ارب کے ٹریجری بلز فروخت کیے جائیں گے. کیا ایسے اقدامات صرف فوری ریلیف کے لیے ہیں یا پھر توانائی بحران کا یہ مستقل حل بھی ہو سکتا ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سابق مشیر خزانہ اور ماہر معاشیات ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ بتائے گا کہ جو $5 ارب کے مسلم لیگ نون کی حکومت نے منصوبہ بنایا کہ ٹریجری بلز فروخت کیے جائیں، اس سے یہ تیل بھی خرید سکتے ہیں اور سرکولر ڈیٹ بھی کم کر سکتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ فوری ریلیف ہے صرف یا مستقل بنیادوں پر بھی اس کو حل کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ $5 ارب کے ٹریجری بلز کا مطلب یہ ہے کہ آپ $5 ارب کے نوٹ چھاپیں گے. تو انگریزی میں کہتے ہیں there is no free lunch. آپ کو مفت میں کوئی جو ہے نا وہ جب تک آپ صحیح طریقے سے نہیں اس کو کریں گے تو یہ آپ کے گلے پڑے گا. انفلیشن بہت زیادہ ہوگی، منی سپلائی اتنی بڑھ جائے گی اور پیداوار نہیں بڑھے گی تو انفلیشنری بھی ہوگا اور اس کے ساتھ آپ کے روپے کے اوپر بھی اس کا پریشر آئے گا. اب دینا تو ہے سرکولر ڈیٹ ہم نے دینا ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑے گی قوم کو، اور وہ یہ ہے کہ آپ پہلے سب سے اس کا ایک کوئی مکسڈ پیکج بنائیں جس میں
جو ہمارا ڈویزیبل پول ہے جو ٹیکس کے ریونیوز ہوتے ہیں اس میں ایک ڈویزیبل پول ہوتا ہے جس میں فیڈرل گورنمنٹ کا ایک شیئر ہوتا ہے اور ایک پروونشل گورنمنٹ کا شیئر ہوتا ہے. تو میرے خیال میں وہ ڈویزیبل پول میں سے پہلے ہمیں لینا چاہیے جس میں پروونسز اور فیڈرل گورنمنٹ اپنے اپنے پرسنٹیج کے مطابق وہ کنٹریبیوٹ کریں, اور میں بھی تقریباً 150 سے 200 ارب کا آپ ڈویزیبل پول سے لیں اخراجات. اس کے بعد دوسرا آپشن یہ ہے کہ نوٹ چھاپنے کے بجائے آپ بانڈس ایشو کریں, اور بانڈس کا یہ ہے کہ وہ پھر ایک ایکسیس منی سپلائی اس سے نہیں ہوتی, اور وہ آپ اینٹی انفلیشن بھی ہوگا, اور اس کو جو ہے ریز کرنے کے لیے اس کا امپیکٹ آئے گا انٹرسٹ ریٹس کے اوپر, کہ انٹرسٹ ریٹس ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑے سے بڑھانے پڑے. تو اس کا آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ فوری ریلیف تو ہو سکتا ہے, مستقل حل. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور یہ تو پھر یہ طریقہ تو پچھلی گورنمنٹ بھی کرتی رہی ہے کہ نوٹ چھاپ لیے اور کام آگے چلاتے رہے, تو یہ کیا کنٹینیویشن ہوگی پھر ہماری پریویس اکنامک پالیسی کی؟ نہیں, اس سے بھی ذرا زیادہ ہو جائے گا, کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ آپ کا جو خسارہ ہے آلریڈی جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ 1000 ارب سے بڑھ گیا ہے, اور یہ 500 ارب جب آپ بیچ میں ڈالیں گے تو وہ 1500 ارب کے قریب جا پہنچے گا, اور اس کی جو آپ اگر فائنینسنگ اس طریقے سے ٹریجری بلز کے ذریعے سے کریں گے تو وہ ظاہر ہے کہ آپ کی منی سپلائی بہت زیادہ بڑھ جائے گی, اور اس کی وجہ سے انفلیشنری امپیکٹ بھی بہت زیادہ آئے گا, اور اس کا سیکنڈری امپیکٹ یہ ہوگا کہ آپ کو آپ نے اگر IMF کے پاس جانا ہے تو وہ انٹرسٹ ریٹس پہ آپ کا پھر قابو کریں گے, اور اس کو آپ بڑھانا پڑے گا. تو ابھی ریسنٹلی تو یہ انٹرسٹ ریٹس آپ کے سنگل ڈیجٹس میں آئے تھے, اور اب اگر یہ دوبارہ اس طرف گئے تو یہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ایک بہت بڑا راؤنڈنگ آؤٹ افیکٹ ہوگا اس کا. بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب آپ کا. جی قاری صاحب, بڑی انہوں نے وضاحت سے بات کر دی. ایک تو یہ کہ انفلیشن اس سے بڑھ جائے گی, اور دوسرا انہوں نے ایک اور نقطہ جو اٹھایا وہ یہ کہ اگر انفلیشن اس طرح بڑھتی ہے تو پہلے جو ہم نے قرضہ لیا تھا IMF اور ورلڈ بینک سے وہ سنگل ڈیجٹ میں انٹرسٹ ریٹ تھا, تو وہ اس میں سود کی شرح بھی بڑھ سکتی ہے. تو پھر یہ ان کی یہی لگتا ہے کہ یہ ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ یا وقتی طور پہ. تو کلاسا صاحب بجائے اس کے کہ فوری ریلیف کے لیے اس طرح کے آپ اقدامات کریں جس سے مہنگائی میں بڑھنے کا بھی خدشہ ہو, آپ کو چاہیے کہ آپ دیر پا جو منصوبے ہیں ان پر کام کریں. جی شازیہ, میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی حکومت نے دیر پا منصوبوں پہ کام کیا ہوا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ جب کچھ عرصہ گزرے گا اور ان کے ریزلٹ آنا شروع ہوں گے تو جیسے میاں صاحب وہ ایٹم بم پہ ان پہ ایکسپلوژن پہ آج وہ اپنا یہ ایکسکلوسیو رائٹ رکھتے ہیں, تو جو منصوبے ان کے دور میں شروع ہوئے جس میں نیلم ہائیڈرو پروجیکٹ سب سے بڑا اہم تھا اور بہت بڑے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے, ایسے بہت سارے سمال ڈیمز کے منصوبے شروع کیے گئے تھے. اگر ان کو کنٹینیو کریں, اگر ان کو ڈسکنٹینیو نہ کریں, پاکستان میں ایک پرابلم رہا ہے سب سے بڑا, جو نئی حکومت آتی ہے وہ پچھلی کے آ کے ریپ اپ کر دیتی ہے بغیر دیکھے بھالے کہ اس میں کتنی اچھی چیزیں ہیں یا اچھی چیزیں نہیں ہیں. ایک تو یہ ایک ان کو دیکھنا ہوگا پیپلز ان کی نواز شریف صاحب کی حکومت کو کہ کون سے پروجیکٹس ہیں جن کو آگے لے کے چلنا ہے, ان کو محض آپ نے اس وجہ سے ختم نہیں کر دینا کہ پیپلز پارٹی نے آگے شروع کیے تھے. پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ پرابلم رہا ہے ہمیشہ سے کہ یہ لانگ ٹرم یہ منصوبے شروع کرتے رہے جن کو یہ سیل نہیں کر سکتے, پبلک کو نظر نہیں آتے, ان کی پرسپشن بیڈلی ان کی ہرٹ ہوتی ہے عوام میں, عوام کو لگتا ہے شاید یہ کچھ نہیں کر سکتے. ایک نندی پاور پروجیکٹ منصوبہ بھی شروع کیا گیا تھا سپریم کورٹ میں, اس کی بھی ہیئرنگ چل رہی ہے کہ اس کی مشینری بھی جو ہے سالوں سے کراچی بندرگاہ پر پڑی ہے, اس کو بھی یوٹیلائز نہیں کیا گیا. تو یہ مسلم لیگ نون کی حکومت کا کام ہے. اس میں دو چیزیں ہیں, ایک تو کرپشن ہوئی ہے پیپلز پارٹی حکومت میں, اس کو ہمیں علیحدہ کر کے دیکھنا ہوگا. بعض ہیں جو پروجیکٹس انہوں نے شروع کیے, پرٹیکولر ہائیڈرل پروجیکٹ. ایک بریفنگ مجھے یاد یہاں پہ آ رہی ہے کہ اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی میں جو اصل اس کا مسئلہ ہے میرا خیال ہے, اگر میاں صاحب اس کو ریورس کر سکیں اس پروسیس کو, اس میں یہ بتایا گیا تھا اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ میں جس کو یہ وزیر خزانہ عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب اس وقت یہ چیئر کر رہے تھے, کہ پاکستان میں پہلے یہ ہوتا تھا جو آپ یہ پانی سے بجلی پیدا کرتے تھے ڈیم سے وہ 75% ہوتی تھی, اور 20-25% آپ جا کے تیل کے ذریعے بجلی پیدا کرتے تھے. یہ بالکل اس وقت الٹ ہو چکا ہے. جو مافیا ہے ہمارے جو کمیشن مافیا کہہ لیں پیسے والا ہے, انہوں نے 75 سے لے کے 80%. پھر کلاسرا صاحب اگر مافیا کو انہوں نے نہیں پکڑنا, مافیا کو نہیں پکڑنا, یہ جو گیس والے ہیں جو فرنس آئل والے ہیں, تو پھر کہانی تو ایسی ہی چلے گی, اور پھر اسی ماڈل کے ساتھ ہی کنٹینیو کر رہی ہے لگتا ہے یہ حکومت بھی میرے خیال میں. شازیہ جی
काजी साहब, जो मेन चीज़ है, जो मैं वही बात उसको रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मियाँ साहब की हुकूमत अगले लॉन्ग टर्म 5 सालों में ये प्रोसेस को रिवर्स करे कि जो पानी वाले आप बिजली पैदा करने वाले मंसूबे हैं, दोबारा आप 70% 70 या 75% दोबारा चले जाते हैं पानी से, आप ये बिजली लें तो पाकिस्तान लॉन्ग टर्म में बहुत गेन कर सकता है। इस वक्त आपकी जो मैं डॉक्यूमेंट्स से देख के बात कर रहा हूँ, और ये बड़ी खौफनाक रेशियो कि 70 से लेके 80% या बिजली आप गैस पे पैदा कर रहे हैं या आप जाके अपना उस पर एल पे कर रहे हैं, जिससे एल बिल भी बढ़ रहा है और जो कीमतें बढ़ती हैं आपको बिजली की कीमत बढ़ानी पड़ती है। ये पॉइंट आउट नहीं करते और इसको एड्रेस अगर गवर्नमेंट नहीं करती तो फिर शायद कोई रिलीफ नहीं। आगे बढ़ते हैं, साहब अहम खबर की तरफ आते हैं। चेयरमैन नैब फसी बुखारी को उनके ओहदे से हटाया गया। अब नए चेयरमैन नैब की तकर्री का फौरी तौर पर हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये किन बुनियादों पर होगी? ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक इस्लामाबाद में मेरा ख्याल है एक आप कह सकते हैं रूड शॉक है। कोई तवक्को नहीं कर रहा था इसकी कि इस तरीके की इनको रोका जाएगा फौरी तौर पर, क्योंकि नैब के पास बड़े अहम केसेस पड़े हुए हैं। और ये बात देखने वाली है कि मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी, ये मेरे सोर्सेज बड़ा कंफर्म कर रहे हैं, एक फाइल पेश की गई थी इनको फसी बुखारी साहब के पास मौजूद थी, जो इन पे रेफरेंसेस थे जो जनाब मुशर्रफ साहब ने 12 अक्टूबर के बाद फाइल किए थे, लेकिन जब इनकी डील हो गई थी और ये सऊदी अरब चला गया थे तो उनको डंप कर दिया गया था। वो फाइल फसी बुखारी साहब के पास मौजूद थी। उन्होंने ये कहा था अपने स्टाफ को, और ये मैं हर से मौत बता रहा हूँ कि अभी इसको रख लें, हुकूमत को देखते हैं, नवाज शरीफ साहब आते हैं या पीपल्स पार्टी आती है, हम आगे फिर फैसले करेंगे। एक तो ये बात मानने वाले फसी बुखारी साहब एक पोलिटिकली कंप्रोमाइज्ड एक नैब के चीफ थे। उनके बयान तो बड़े बड़े आते थे, रोजाना 8 अरब की 10 अरब रुपए की करप्शन हो रही है, लेकिन वो कोई कामयाब नहीं हुए। और ये मैं फिर अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि उन्होंने चाहे वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म थे, यहाँ पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का केस हो, इमरान राजा परवेज अशरफ साहब का केस हो, उन्होंने कोई उसमें ऐसा एक्टिविटी नहीं दिखाई। उसमें लिप सर्विस ज़रूर रही है, लेकिन कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम देने में वो नाकाम रहे हैं जो उनसे तवक्कुआत थी। फसी बुखारी साहब का बड़ा नाम था, जनाब मुशर्रफ के खिलाफ इन्होंने इस्तीफा दिया। इन्होंने उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जब उनके डिसमिस होने में वाली थी, एक हफ्ता पहले ये छोड़ के चले गए थे, नाम था, क्रेडिबिलिटी थी, लेकिन फसी बुखारी साहब उतने लेवल की यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सके। ये चीज़ एक दूसरा जो इसका नुकसान होगा, और मुझे नहीं लगता कि नैब का इदारा अब ये बाकी रहेगा, क्योंकि एक पीपल्स पार्टी बिल लाई थी यहाँ पे नेशनल अकाउंटेबिलिटी एक कमीशन बनाने का था, और जिसमें इनको एतराज़ात भी थे नवाज लीग को। मैं ये देख रहा हूँ आपके नवाज लीग दोबारा उस प्रोसेस में नहीं जाएगी कि ये जाके इमरान खान साहब के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ कंसल्टेशन प्रोसेस करे। और आज जो इनकी सुप्रीम कोर्ट की इनकी फैंडिंग गई हैं, अब उसके बाद अपोजिशन लीडर के हाथ में सारी चीजें चली गई कि उसने जिसको नैब चेयरमैन बनाना है वो बनेगा। इसलिए मैं नहीं समझता नवाज शरीफ साहब ऐसा रिस्क लेंगे कि कोई इस तरह का वो चेयरमैन बनाने की कोशिश करें जो पीपल्स पार्टी या इमरान खान का एक फेवरेट हो, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमात अभी तक, जैसे मैंने कहा, पड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं और 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट जरूरी होती है मुशावरत ओपोजिशन लीडर से। अब उनका ये कहना है कि ये मेरे ख्याल में क्राइन ये बता रहे हैं कि ये अब रैप अप हो जाएगा, वो इसलिए कि ये अब शायद आगे ना बढ़े और इसको इस पे कोई भी, और मुझे लगता है कि इस हवाले से तो कंसेंसस भी रूलिंग एलीट में हमारी खास तौर पे मौजूद है कि जो ये है इसमें कोई ऐसी सीरियस डेवलपमेंट, जिस तरह वो बता रहे हैं कि फसी बुखारी साहब ने भी जाहिर है कि कुछ नहीं किया, सिर्फ उन्होंने बयानात ही देते रहे कि 8 अरब की इधर करप्शन है, तो मेरे ख्याल में ये अब रैप अप ही हो जाएगा। मुझे लेकिन चेयरमैन नैब का तकर्रुर तो होगा, होना तो चाहिए, लेकिन क्या ये इदारा रखते हैं आप उनके पास? ये शाजिया इसका आप कह रहे हैं तकर्रुर, मेरा नहीं ख्याल, जो मेरा अपना व्यू है, जो मैंने यहाँ प्रोसीडिंग फॉलो की हैं, यहाँ पे ये कौमी असम्बली में भी की हैं और हमने सुप्रीम कोर्ट में देखी हैं, इनकी एक तजवीज़ थी जो ये पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट लाई थी, वो भी नैब को ख़त्म करना चाहते थे क्योंकि तमाम टॉप लीडरशिप थी, हाँ, उन पर भी नैब पे मुकदमा थे। गिलानी साहब खुद नैब की वजह से जेल में रहते, इसलिए वो नैब को नहीं पसंद करते थे। अब ये करेंगे ये कि एक जो बिल पड़ा हुआ है वहाँ पे, एक नेशनल अकाउंटेबिलिटी कमीशन का बिल बना, जिसकी इनकी तजवीज़ है सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड या आप सर्विंग जज को लगा दें, वो बैठ के करे, एक पुराना मॉडल है उसको लेके आए। ये मेरा ख्याल है अब नवाज शरीफ साहब प्रेफर करेंगे कि इस तरह का कमीशन बनाया जाए और उसके जरिए चीज़ें लेके आगे बढ़े जाए। वो मैं नहीं समझता नैब का नया चेयरमैन आएगा, और पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई डेडलाइन नहीं दी आपने कितने अरसे में करना है, इसलिए अब आप इसको नैब के इदारे को एक तरह का डंप समझें और इसको रिस्क नहीं लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी भी पसंद नहीं करेगी क्योंकि उनके खिलाफ भी केसेस पड़े हुए हैं, और नवाज शरीफ साहब के भी ये कैंपे के खिलाफ भी केसेस पड़े होंगे। इसलिए ये जो बिल वहां मौजूद है जिस पे 5 साल पीपल्स पार्टी हुकूमत ने कोई काम नहीं किया, डिबेटिंग क्लब बना के रखा रहा है, उसको एक्टिवेट करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे। देखना ये होगा, इंपॉर्टेंट चीज है। नवाज लीग उस वक्त ये कह रही थी इस कमीशन पे कि इसके पास पावर्स नहीं है, ये टूथलेस है, और बड़ा शोर मचाते थे कि आप इसको डंप करना चाहते हैं अपने केसेस अपने खत्म करने के लिए। अब देखना ये क्या उस कमीशन को वो पावर देगी नवाज शरीफ साहब जो वो पीपल्स पार्टी को कहते थे
کہ آپ دیں. دیٹ وڈ بی اور ویری اس کو انٹرسٹنگ. ریپ اپ کرنے کی کوشش کی جائے گی. دیکھتے ہیں کہ چیئرمین نیب کی تقرری ہوتی ہے. بالکل صحیح کہا کہ سپریم کورٹ نے کوئی ٹائم تو نہیں دیا. مسلم لیگ نون اس حوالے سے اب کیا کام کرے گی اور کیا تقرری ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ تو آگے وقت چل کر ہی بتائے گا. پروگرام میں وقت ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو قائد صاحب اور خبریں لیں گے رؤف کلاسرا صاحب کی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید اور بات کرتے ہیں حافظ آباد میں زیادتی کا شکار ایک 13 سالہ لڑکی کا. لڑکی سے زیادتی کی اس کے بہنوئی نے جو گھر داماد تھا. ایسے رشتے جو عزت کی نگاہ سے دیکھے جانے والے ہوں, جب ان کی تذلیل ہونے لگے تو رشتوں پر اعتماد کس طرح رہے گا؟ ایسے گھناؤنے جرم معاشرے سے کس طرح ختم کیے جا سکتے ہیں؟ یہ واقعہ ہے کیا, کس طرح یہ واقعہ پیش آئے؟ بات کریں گے. ہمارے نمائندے قیصر ساکی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے. قیصر, جس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی گئی, اب اطلاعات یہ ہیں کہ وہ ان کی شکایت پر ایک تو مقدمہ درج نہیں کیا جا رہا, الٹا انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور اس کی ماں کے خلاف مقدمہ درج کیا جا رہا ہے. کیا حقیقت کیا ہے؟ شازیہ, یہ حافظ آباد کے محلہ رشید پورہ کی رہائشی رمضانہ بی بی ہے. اس کے مطابق اس کی آج 13 سالہ نہیں بلکہ 8 سالہ بیٹی آسمہ رانی ہے. اس کو اس کے گھر داماد علی احمد جو ہے, اس نے ان کی عدم موجودگی میں 29 اپریل 2013 کو زیادتی کا نشانہ بنایا. تو سٹی پولیس حافظ آباد کو کارروائی کے لیے تحریری درخواست دی گئی, مگر ایس ایچ او سٹی نے مذکورہ ملزم کے خلاف کارروائی کرنے سے انکار کر دیا, جس پر آسمہ رانی کی والدہ نے انصاف کے لیے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو مورخہ 5 مئی کو مقدمہ کے اندراج کے لیے درخواست دی, جس پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے 9 مئی کو ایس ایچ او سٹی کو کارروائی کرنے کا حکم دیا. مگر افسوس کہ ایس ایچ او سٹی نے 8 سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنانے والے ملزم کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے متاثرہ بچی اور اس کی والدہ کو تھانے سے نکال دیا اور کہا کہ وہ ان دنوں الیکشن ڈیوٹی میں مصروف ہیں. زیادتی کا شکار آسمہ کی والدہ نے دوبارہ 21 مئی کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں تحریری درخواست جمع کروائی, جس پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے ایس ایچ او سٹی کو طلب کیا. اس کے باوجود مقدمہ درج نہ ہونے پر لاہور ہائی کورٹ نے تو اب کیسر وہ اس کی عورت کی جو والدہ ہے اس پر مقدمہ درج کیا جا رہا ہے, اسے ہراساں کیا جا رہا ہے؟ قائد صاحب, ایسا ہے کہ پولیس کی ملی بھگت سے یہ جو 8 سالہ بچی ہے, اس کی والدہ کے خلاف جو ہے اس کے داماد نے بلوال کے تھانہ میں لڑائی جھگڑے اور دیگر دفعات کے تحت ایک جھوٹا مقدمہ درج کروا دیا ہے. اس میں متاثرہ خاتون کا کہنا یہ ہے کہ حافظ آباد پولیس کے جو سب انسپیکٹر امجد آصف ہیں, جن کے پاس ان کی درخواست تھی, انہوں نے ملزم کو مکمل سپورٹ کیا ہے. جی, تو ابھی ملزم اس وقت کہاں ہے؟ شازیہ, ملزم جو ہے حافظ آباد سے آؤٹ ہو چکا ہے اور وہ بلوال میں ہے, اور جو متاثرہ بچی ہے اس کی والدہ کو شدید دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اس کی والدہ نے کل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو دوبارہ درخواست دی ہے اپنے تحفظ کے لیے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. قائد صاحب دیکھیں, آپ نے مقدمہ ان کے خلاف درج کرنا ہے, الٹا آپ اس کی ماں کو دھمکیاں دے رہے ہیں, تو یہ ہے نا سسٹم کو آپ کو نیچے سے کس طرح ٹھیک کرنا ہے. ایک واقعہ ہم نے اخبار میں دیکھا, ہم نے اس کو فالو کیا, ہم نے جب کہانی ساری اپنے نمائندے کے ذریعے وہاں پہنچے تو ہمیں وہ زندگی کا ایک عکس نظر آیا جو عام زندگی ہے جو دور ہے. تو اس میں غلط رول کون پلے کر رہا ہے, آپ کی پولیس؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سسٹم ہے بیسیکلی. جس سسٹم میں آپ جو ہے وہ نہ آپ کو انصاف مل سکتا ہے, نہ تھانہ کچہری جو ہے آپ کے لیے کیا بن گیا ہے. یہ وہ ایشوز ہیں جو اتنی ہی اہم ہے جتنی اب بجلی اہم ہے. یہ بہت سارے علاقے ہیں, پتہ نہیں وہاں اس علاقے میں جو ہے وہ بجلی کی تاریں بھی ہیں یا نہیں ہیں, یا جو ہمارے وہ علاقے ہیں. تو یہ ایک عکس ہے. کلاسرا صاحب, آپ نے کہانی سنی تھانہ کلچر کی, عام لوگوں کے لیے یہ شکل ہے جو ہمارے نمائندے نے آپ کو ابھی بتائی. شازیہ, یہ تو آپ حافظ آباد کی بات کر رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک اسکینڈل فائل کیا تھا روزنامہ دنیا میں, مجھے یاد آ گیا آپ کی بات سن کے. قومی اسمبلی کی میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں. یہ بہت بڑا ادارہ ہے جس نے یہاں پہ لاز بنائے ہوئے ہیں, سیکسول ہراسمنٹ کے لاز ہیں, جنسی ہراساں کرنے کے لاز ہیں. وہاں پہ ایک یہ ٹیمپریری جاب کرنے والے خاتون افسر اسپیکر قومی اسمبلی فہمیدہ مرزا کے پاس گئیں. ان کو بتایا کہ مجھے فلاں افسر نے مجھے یہاں پہ جنسی ایکسپلائٹیشن کی ہے.
انہوں نے ڈیٹیل بتائی, ان کے ساتھ بارگین کی گئی باقاعدہ کہ اب آپ اس بات کو دبا دیں ادارے کی, اس سے بدنامی ہوگی قومی اسمبلی کی. یہ میں آپ کو ریکارڈ بتا رہا ہوں, میری وہاں کے ترجمان سے بات ہوئی, اس نے الٹا یہ کہا جی کہ ہم نے اسی خاتون افسر کو کہا ہے کہ آپ جائیں کسی پراپر فورم پہ اپنی شکایت آپ رجسٹر کریں. وہ اسپیکر قومی اسمبلی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کے پاس جاتی ہے لڑکی, اس کو بتاتی ہے ان کو کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے, میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. وہ کہتے ہیں یہ آپ کا پراپر فورم نہیں, کسی اور فورم پہ جائیں. بعد میں جو ہی ہم نے اسکینڈل بریک کیا, اخبار میں چھپا, تو ان کے ساتھ بلا کے ایک ڈیل کی گئی تھی کہ اب آپ یہاں پہ چپ ہو جائیں, ہم آپ کو ریگولرائز کر دیتے ہیں. یہ قومی اسمبلی میں ہو رہا ہے سارا کچھ, آپ ہمیں حافظ آباد کی بات بتا رہے ہیں. یہ وہ فورم ہے جہاں پہ لاز بنتے ہیں, جو لاز بنتے ہیں. آپ کا قانون بنایا گیا کہ ہراسمنٹ کے خلاف یا ایکسپلوٹیشن کے خلاف آپ کو سزائیں ہو سکتی ہیں, اور اچھی خاصی مجھے یاد ہے شہری رحمان صاحبہ یہ بل لے کے آئی تھی, اس کے بعد اور بھی پارٹیز نے کام کیا. اگر قومی اسمبلی میں یہ آتا ہے, اسکینڈل آتا ہے, اور وہاں پہ خاتون اسپیکر جو ہیں وہ یہ رول ادا کرتے ہیں, تو حافظ آباد تو بہت دور ہے یہاں سے. صحیح بات ہے, جو رولز بنانے والے, لاز بنانے والے اگر اس طرح آپ کے ساتھ رول پلے کریں گے تو عوام کس سے ایکسپیکٹیشنز رکھیں. اگلی خبروں کی طرف چلتے ہیں. جی قائد صاحب آپ کے پاس کیا شازیہ, میں ایک آغاز میں بات کرنا چاہوں گا کہ ایک رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے ساؤتھ ایشیا کے اور ویتنام اور جگہ سے جو میل نیوٹریشن کا شکار بچے ہیں, اس رپورٹ کا نام بڑا ویسے وہ انٹرسٹنگ ہے, فوڈ فار تھاٹ کے نام سے. فوڈ فار تھاٹ تو عام طور پہ محاورتاً ویسے استعمال ہوتا ہے, مگر اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ میل نیوٹریشن کا شکار بچے جو ہیں وہ زندگی میں جب آگے بڑھتے ہیں تو ان کی جو ذہنی معذوری کی حالت ہے وہ اسکولوں تک اگر پہنچ بھی جائیں تو وہ پرفارم نہیں کر سکتے, اور پھر وہ ایک تقریباً 200-250 ارب روپے سالانہ کا انہوں نے ایسٹیمیٹ لگایا ہے کہ جس سے نقصان ہوتا ہے. یہ ان کی پرفارمنس زندگی میں بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. میں نے یہ اسٹوری اس لیے لی کہ ہمارے جو خاص طور پر صوبے ہیں خیبر پختونخوا اور جو سندھ ہے, یہاں پر سٹنٹڈ گروتھ ہے بچوں کی خوفناک حد تک, اور اس میں وہ میل نیوٹریشن کا شکار ہے, اور بعض صوبوں میں یہ 50 سے 60% تک بھی ہے, مگر اوورآل جو ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ بھی کم نہیں ہے, 35-40 سے تھوڑا زیادہ ہمارے. تو گویا ایک معذوروں کی جنریشن ہے جسے ہم آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی پاکستان میں بھی آج ایک رپورٹ لانچ کی ہے, چلڈرن رپورٹ 2012. اس میں جو فگرز ہمارے سامنے آئے ہیں, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری پریورٹی, ہم بجلی ٹھیک پتہ نہیں کر لیں گے یا نہیں کر لیں گے, اس کے سائے تلے نیچے کام جو ہو رہا ہے وہ کیا ہے. اس میں ہمیں بتایا گیا کہ تقریباً 225 ملین, یہ تقریباً 2.25 کروڑ بچے جو ہیں وہ ہمارے اسکولوں سے باہر ہیں, اور اس کے علاوہ جو ان پروٹیکٹ لاز نہیں ہے یہاں بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اور یہ صورتحال اگلے 15 سال میں, یہ جو نسل جب جوان ہو کے آگے آئے گی, جو آدھی سے زیادہ جو آپ کی یوتھ ہے وہ ذہنی طور پہ مریض ہوگی, جسمانی طور پر وہ مخدوش ہوگی, تو یہ کیسی قوم بنے گی. ابھی 5 سال میں تو ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ بجلی آنی ہے یا نہیں آنی. اور میرے خیال میں جو نواز شریف صاحب نے بات کی ہے وہ انہوں نے ایک حقیقت پسندانہ بات کی ہے, اور یہ بات انہیں الیکشن سے پہلے بھی شاید کر دینی چاہیے تھی کہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے آپ بجلی نہیں, لوڈ شیڈنگ خرید سکتے ہیں. اربوں روپے لے کے جائیں گے آپ اور وہاں رکھ دیں گے اور 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ لے کے آئیں گے. لیکن ایک بات, وائی آئی انکلوڈیڈ دس اسٹوری ان ٹوڈیز پروگرام, کہ جو آپ کا سوشل سیکٹر ہے وہ اتنا زبوں حال ہے کہ وہ بجلی سے زیادہ عذاب ہے وہاں پہ, تو وہ مکمل طور پہ اگنور ہو رہا ہے, اور وہ اگنور ہوتا رہے گا. اور یہ جو سوسائٹی ہے وہ ایک ایسے صحت مند سماج میں کیسے تبدیل ہو سکے گی جب آپ کا جو مستقبل ہے وہ سٹنٹڈ ہے. سٹنٹڈ سے مراد یہ ہے کہ جو وہ عدم پرورش, بچوں کی گروتھ ہی نہیں ہے, گروتھ ہی نہیں ہو رہی, اور ایک بہت بڑی تعداد ہے. یہ 30-40% بچے جو ہیں پوری دنیا میں, جو اسٹیمیشن انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے بچوں میں سے 25% بچے جو ہیں وہ میل نیوٹریشن کا شکار ہیں, اور جو زیادہ ہیں وہ پیرو, انڈیا, پاکستان, ویتنام اور ان علاقوں میں ہیں. اور اس حوالے سے ہمارے پاس نہ بجٹ ہے نہ ہمارے پاس پیسے ہیں, اور ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے سوائے دعووں. ایک شاہجہاں اگر بریک نہیں لینا تو اس پہ مجھے ایک اور اسکینڈل یاد آ گیا. بالکل میں آپ کا ٹیک لوں گی, مجھے بریک لینی ہے, بریک کے لیے بولا جا رہا ہے, ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. جی کلاسز صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, آپ کی خبروں کی طرف آتے ہیں. نہیں, میں ذرا تھوڑا سا جو قاضی صاحب نے دی بڑی ان کی اہم رپورٹ, اور اس طرح کے ایشوز ہمارے اگنور کیے جاتے ہیں. مجھے یاد آ گیا تمانا پاکستان ایک سکینڈل آیا تھا کچھ عرصہ پہلے,
اور زبیدہ جلال صاحبہ یہاں منسٹر تھیں تو 4 ارب روپے سے یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا، جس کا مقصد یہی تھا جو قاضی صاحب بھی بتا رہے تھے کہ وہ بچے جو غذائی قلت کا شکار ہیں، غریب علاقوں کے ہیں، ان کو اسکول میں دودھ دیا جائے، ان کو بسکٹس دیا دیں اور دوسری کھانے پینے کی چیزیں دیں۔ اربوں روپے کا یہ یہاں پہ پروجیکٹ شروع ہوا اور پتہ یہ چلا کہ اس میں انہوں نے وہاں پہ فراڈ کیے اور زبیدہ جلال صاحبہ پہ نیب نے آ کے مقدمے کیے اور یہ بلوچستان میں پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا جو ان کا اپنا تھا۔ اس کے بعد یہاں سینٹ کی انکوائری کمیٹی بنی اور انور بیگ صاحب نے ان کی انکوائری کی، جس میں باقاعدہ ان پہ الزامات ساری چیزیں ثابت کی گئیں کہ انہوں نے یہاں سے پیسہ لیا اور دبئی میں کچھ پیمنٹس کی گئی تھیں اور ملیشیا میں جا کے انویسٹمنٹ کی گئی، باقاعدہ ان پہ FIRs ہیں، باقاعدہ مقدمے درج ہوئے۔ اب نیب نے جا کے وہ باقاعدہ ان سے ڈیل کر کے جو اس میں اکیوز پارٹی تھیں وہ 16 کروڑ روپیہ لے کے یہ مقدمہ ختم کر دیا گیا ہے۔ سو اربوں روپے کی ڈیل جو ہے وہ آپ نے 16 کروڑ روپے میں ختم کی ہے۔ کیوں ختم کی ہے کہ وہ نیب کے جو افسر ہیں ان کو بھی اس میں سے مال مل رہا ہے، حصہ ملتا ہے 25% جو ریکوری کرتے ہیں تو وہ یہ نیب کے افسروں کو جیب میں جاتی ہے۔ اور وہی زبیدہ جلال صاحبہ جنہوں توانا پاکستان کے اسکینڈل کی مرکزی وہ کردار رہی ہیں اور ان پہ یہ الزامات تھے کہ ان کو دبئی میں پیمنٹس کی گئی ہیں، وہ جا کے نواز لیگ میں شامل ہو چکی ہیں۔ تو میں نے انور بیگ صاحب سے پوچھا ایک دن کہ سر آپ بھی وہاں پہ موجود ہیں، نواز لیگ میں شامل ہو گئے ہیں، زبیدہ جلال بھی وہاں پہ شامل ہو گئی ہیں، یا آپ ان سے معافی مانگ لیں کہ میں نے آپ کے خلاف غلط انویسٹیگیشن کی تھی، میں نے غلط آپ کے خلاف جو اسکینڈل ہے، یا وہ قوم سے معافی مانگ لیں کہ جو آپ کا اربوں روپے کا پروجیکٹ تھا توانا پاکستان، آپ نے بچوں کے بسکٹ اور ان کو دودھ تک نہیں چھوڑا۔ سو یہ جو بات کر رہے ہیں نا قاضی صاحب کہ یہاں پالیسیز بنتی ہیں، ان کے لیے پیسے بھی ہیں، ان کے لیے پروجیکٹس بھی ہیں، جو ایگزیکیوشن کا آتا ہے کہ آپ کے وہ لوگ جن کا کام ہے کہ وہ بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کریں، ان کے اپنے بچوں کی طرح ہیں۔ چھوٹی سی بات، انہی پیسوں میں سے زبیدہ جلال صاحبہ نے اپنے انہوں نے ڈرائنگ روم انہوں نے فرنش کروائے، ایک باتھ روم پہ 12 50 اور 15 لاکھ روپے لگے رینوویشن پہ، ایک باتھ روم پہ، انہی پیسوں میں سے توانا پاکستان میں سے جو بچوں کو بسکٹ کھلانے تھے اور بچوں کو آپ نے وہ کرنے تھے۔ سو اس طرح کی لوٹ مار ہوئی ہے اور وہی زبیدہ جلال صاحبہ اس وقت نواز لیگ میں شامل ہو گئے۔ نہیں اس طرح سے اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن میں آپ کو میں ایک چیز سناتا ہوتا ہوں، میں آپ کو بھی ذرا ایک بایوگرافی لیان ڈیوڈوچ ٹروٹسکی کی، اس کا پہلا پیرا کیونکہ آپ کا بھی ادبی پس منظر ہے تھوڑا سا، تو وہ لکھتا ہے کہ اشرافیہ کے ادب میں ایک رسم بن گئی ہے کہ جب بچپن کا ذکر کریں تو یوں لگے جیسے کوئی ہری بھری چراگاہ تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت کا بچپن اتنا تلخ ہوتا ہے کہ ہم پیچھے مڑ کے بھی دیکھنا نہیں چاہتے، اور زندگی ہمیشہ کمزور کو نشانہ بناتی ہے، اور بچے سے زیادہ کمزور کون ہوتا ہے؟ مگر میں سوچ رہا ہوں یا زندگی کی بجائے نا حکومت کر لیں، حکومت ہمیشہ نشانہ بناتی ہے، اور بچے سے زیادہ کمزور کوئی نہیں ہوتا۔ آگے بڑھتے ہیں، ہاں یہ تو وہ لیڈر ہیں جو بچوں کے بسکٹ اور دودھ نہیں چھوڑتے اور ان کا پیسہ اٹھا کے باتھ روموں کے رینوویشن پہ لگا رہے ہیں۔ اور آج کل انور بیگ صاحب میرا فون سننے سے انکاری ہیں، جب سے وہ زبیدہ جلال صاحبہ اس میں شامل ہوئی ہیں میرا فون نہیں سنتے ہیں، سننے سے تیار نہیں انور بیگ صاحب۔ وہ کیا جواب دیں گے آپ کو آپ کا فون سن کے؟ شاید اسی لیے وہ فون سننا پسند کرتے ہیں۔ وہ ایک بات جی کلاسز صاحب آپ کی خبروں کی طرف آتے ہیں، وقت کم رہ گیا۔ وہ جو آپ خاص طور پہ بتا رہے تھے طارق عزیز صاحب والی بات، وہ کیا کہانی ہے؟ دو چیزیں، ایک تو میرے پاس ایرا کا سکینڈل ہے، ایک کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ 200 کے قریب ملازمین ہیں ایرا کے، انہوں نے وہاں پہ ایک پٹیشن کی ہوئی ہے اور بڑا خوفناک قسم کا انکشاف کیا گیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے کچھ پیپر جمع کرائے ہیں کہ ان کو حکم دیا گیا تھا، عدالت نے حکم دیا تھا کہ آپ ان کو ریگولرائز کریں پیپلز پارٹی دور میں، باقاعدہ اس پہ وہاں پہ ہیئرنگ ہوئی، ان کی کمیٹی تھی، خورشید شاہ صاحب تھے، دوسرے وزیر تھے، جن کا کام یہی تھا کہ جو ایڈہاک پہ ہیں، کنٹریکٹ پہ ہیں یا ڈیلی ویجز ہیں، آپ ان کو ریگولرائز کریں۔ وہ ان کے منٹس میں ریکارڈ ہوا، فیصلہ ہو گیا۔ حکومت ختم ہونے سے ایک ہفتہ پہلے وہاں حامد ہراج صاحب اور ساتھ میں ایک انہوں نے اپنے آفس کے بریگیڈر صاحب کو لیا، ایک وہاں پہ وکیل احمد خان صاحب ہے، 72 سال عمر ہے اور ابھی تک کنٹریکٹ پہ چل رہے ہیں، یہ پہلے CPR میں تھے۔ انہوں نے جا کے یہ خورشید صاحب کو کہا کہ یہ منٹس واپس لیں، آپ ان کو ریگولرائز نہ کریں۔ اور جو عدالت میں خوفناک یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ انہوں نے زبانی طور پر فیصلے کیے ہوئے واپس لے لیے ہیں، اور جج صاحب اس پہ خاصے برہم تھے کہ یہ کس طرح کی آپ حکومت کر رہے ہیں کہ فیصلہ ہوتا ہے اس پہ امپلیمنٹیشن کی بجائے آپ اپنے منٹس میں تبدیلی کر کے ٹیمپرنگ کر کے آپ واپس لے لیتے۔ پتہ یہ چلا کہ حامد ہراج صاحب جو چیئرمین تھے انہوں نے کچھ اپنے یہ علاقے کے بندے بھرتی کیے تھے، وہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا اگر میرے بندے مستقل نہیں ہو سکتے تو 200 لوگ جو دوسرے بیٹھے ہوئے وہ بھی مستقل نہیں ہوں گے۔ یہ فیصلہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے ٹاپ کا لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے کہ اگر ان کو پاؤ گوشت نہیں مل رہا تو یہ پھر کسی کا فائدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اچھا خاصا یہ سکینڈل بنا ہے یہاں پہ جس پہ عدالت نے اب کہہ سکتے ہیں کہ وہ لیا ہے، اس کا ایک سیریس انہوں نے نوٹ لیا ہے۔ اب آتے ہیں طارق عظیم صاحب پہ، جو میں قاضی صاحب کا بھی اس پہ ویو چاہوں گا
کہ یہ طارق عظیم صاحب ہمارے دوست ہیں, بڑے پڑھے لکھے, ویل ریسرچ ہیں, اور سینٹ میں نے دیکھا ہے ان لوگوں میں سے جو باقاعدہ تیاری کے ساتھ جاتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں. ان کا ایک بیان ہے جس نے بڑی ہلچل مچا دی ہے اسلام آباد میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مشرف صاحب پہ ہماری حکومت, کیونکہ وہ نواز لیگ میں شامل ہو چکے ہیں, جناب مشرف دور میں یہ وزیر اطلاعات تھے یہاں پہ, یہ ڈپٹی وزیر اطلاعات, وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے پرانے باس پہ ہم یہ غداری کا مقدمہ کریں گے. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے آرٹیکل 6 کے تحت. وہ جو میرے لیے حیران کن بات ہے دوسرے لوگوں کے لیے کہ وہ تو جنرل مشرف کو سب سے زیادہ ڈیفینڈ کرتے رہے. آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان نے کانسٹیٹیوشنل طور پر وائلیشن کی ہے, آئین کو توڑا ہے, لہٰذا جنرل مشرف پہ یہاں پہ مقدمے کیے جائیں. تو قائد صاحب مجھے یہ بتائیں, اس میں جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی, بس مجھے آپ سے صرف ایک اختلاف ہے, اور اختلاف یہ ہے کہ ہمیں اب اس بات پہ حیرت نہیں کرنی چاہیے. اب دیکھیں ڈپٹی چیئرمین کے لیے سمیرہ ملک صاحبہ جو ہیں وہ امیدوار ہیں, اور ساتھ ان کے وہ جو ایم این اے ہیں وہاں کے, یہ بھی مشرف صاحب کے ساتھ اس سے پہلے, اور مشرف صاحب کے کتنے ساتھی ہیں جو اب اس پولیٹیکل جو نئی ظفر جمالی, میں ظفر اللہ جمالی صاحب, وہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں. میں تو یہ کہوں گا, میں تو نواز لیگ کے دوستوں سے یہ کہوں گا کہ چھوڑیں اب کافی ہو گئے. 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہاں پہ چک شہزاد میں جناب پرویز مشرف صاحب رہتے ہیں. نواز شریف صاحب کو گاڑی نکالنی چاہیے, ڈرائیو کرتے ہیں, جناب مشرف کو بھی لیں, سارا ختم کریں نا. اس کے بعد یہ تاکہ ہماری بھی حیرت ختم ہو, جو ہمارا پالیٹکس کے ساتھ یا ان کی پالیسی دعووں کے ساتھ رومانس تھا, اس کا بھی ایک دفعہ یہاں پہ بلڈوز ہو جائے. سو طارق یہ عظیم صاحب کے منہ سے یہ بات آنا, اس میں 2 چیزیں قائد صاحب, یا تو وہ میسج بھیجنا چاہتے ہیں, جناب مشرف صاحب کے بارے میں خبریں آ رہی کہ انہوں نے انکار کر دیا ہے, ان کو 2 دفعہ پیشکش ہوئی ہے کہ آپ پاکستان چھوڑ کر چلے جائیں, انہوں نے انکار کیا, انہوں نے کہ میں نہیں جاؤں گا. یا تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ڈرایا جائے وہ پاکستان چھوڑ دیں تاکہ نواز شریف صاحب کے گلے میں آرٹیکل 6 کی بلی ان کے گلے میں نہ باندھنی پڑے. ایک چیز. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نواز شریف صاحب واقعی چاہتے ہیں کہ وہ جناب مشرف کو پراسیکیوٹ کریں گے, اور جو بیان دلوایا گیا ہے وہ جناب مشرف کے اپنے ہی وزیر اطلاعات یا ان کے دور کے تھے ان سے دلوایا گیا ہے. سو دیکھنا یہ ہے کہ یا یہ کیرٹ اینڈ سٹک کر رہے ہیں اور یہ ان کو ڈرا رہے ہیں, یا واقعی یہ چاہتے ہیں کہ یہ کچھ اس پہ پراسیکیوشن کریں گے. نہیں صاحب, یہاں پہ میں آپ سے تھوڑا سا دیکھیں, ایک طبقے کے مابین کوئی ریئل لڑائی نہیں ہوتی. آپ جانتے ہیں عام طور پہ سیاست میں عام ایک فکرہ بولتے ہیں, دیکھیں جی سیاست میں کوئی مستقل دوست نہیں ہوتے, مستقل دشمن نہیں ہوتے. اس کو تھوڑا سا اگر ہم انٹرپریٹ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست میں کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی. اچھا آپ سنیں, آج کل ایک نئی اصطلاح ہے, او جی یہ تو غیرت بریگیڈ آ گیا. ہم ایک ایسے عہد میں ہیں کلاسرا صاحب جب ادنا اعلیٰ اور اعلیٰ ادنا ہو جاتا ہے, جب غیرت مند ہونا ایک شرم کی بات ہو جاتی ہے. غیرت بریگیڈ کے نام پہ ہم مذاق, چاہے اس کا کوئی بھی پولیٹیکل مطلب ہو, لیکن ہمیں جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ بھائی نہیں, یہ جو آپ باتیں کریں یہ جو ہلاک کی باتیں ہیں, ضمیر, آپ کی غیرت, سچائی, یہ تو بھائی بڑی سیلف ڈسٹرکٹیو چیزیں ہیں. اور سنیں آخری بات سنیے گا, وہ مجھے ایک دوست کی بات یاد آ گئی. وہ کہتے ہیں اب تو جب بھی کامیاب آدمی سے ملتے ہیں یقین ہو جاتا ہے 2 نمبر ہوگا. تو یہ ہے رائج اخلاقیات. اچھا کیاسر صاحب, اس کا مطلب یہ ہوا کہ طارق عظیم کو استعمال بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا جا رہا ہے مشرف کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کی جانب سے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں مطلب مجھے ٹی وی پہ کہنے پہ کوئی حرج نہیں ہے. طارق عظیم صاحب کو میں ہمیشہ انٹیلیجنٹ آدمی سمجھتا ہوں. مطلب ان سے یہ تمام تر یہ ان کے بیانات پہ ریزرویشن کے باوجود وہ انٹیلیجنٹ آدمی محنت کرتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں, انہوں نے اپنی جگہ بنی ہے. لیکن ان کا یہ بیان آنا پرٹیکولرلی جناب مشرف کے ساتھ بڑا قریبی تعلق رہا ہے, یہ ہمیں کس طرح کا میسج دے رہے ہیں؟ یا تو آپ اس وقت غلط کر رہے تھے اور پتا تھا, اب یہ بات نہیں ہو سکتی ہم سے اس وقت غلطی ہو گئی تھی جب آپ نے 5 سال پاس پرولیج کیا. اچھا شازیہ, تھوڑی سی میں ایک سٹوری پہ بات کرنا چاہتا ہوں, مجھے 1.5 منٹ چاہیے. وہ یہ ایک چھوٹی سی بات, ایک 1 کامنٹ کا صاحب, جسٹ 1 کامنٹ کہ آرٹیکل 6 اگر 6 لگتا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں, اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جناب مشرف کے یا بغاوت میں جتنے ساتھی تھے جنہوں نے ان کو ہیلپ کی ہے, جو فیسیلیٹیٹ کرتے, وہ پھر طارق عزیز صاحب بھی لگے گا. شاید طارق عظیم صاحب اس خبر سے باخبر نہیں ہے. اچھا میں شازیہ بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ پچھلے ہفتے ایک اٹیک ہوا چھتیس گڑھ میں, یہاں پہ انڈیا میں خاص طور پہ اس کو میں نے اس لیے اس کا تھوڑا سا ہمیں کمپیریزن کرنا چاہیے. انڈیا کی تقریباً 28 میں سے 20 اسٹیٹس میں جو ہے وہ نکسل باڑیوں کی ایک چل رہی ہے, جسے آپ کہتے ہیں ایک انسرجنسی چل رہی ہے. اچھا اب وہاں پہ اور 40% علاقہ ہے جو کہ فاٹا سے بہت بڑا ہے. اچھا اب وہاں اور ہمارے انٹیلیجنس, آج ہمارے یہاں بھی ایک پٹیشن پیش کی گئی ہے کہ جی آپ طالبان سے بات نہ کریں, وہاں بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ ان سے بات نہ کریں. مگر جو وجہ بتائی جا رہی ہے انڈیا میں کہ جی یہ اتنی بڑی انسرجنسی جو ڈیولپ ہو رئی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مانگ رہے ہیں, وہ روزگار مانگ رہے ہیں, وہ آپ سے جو ہیں وہ زمینیں مانگ رہے ہیں, وہ ہاریوں کی ایک ہاریوں کی اور اس کی بیک گراؤنڈ ہو رہا ہے. یہاں تو طالبان یہاں پہ پلانٹ کیے نا آ کے امریکہ بہادر نے, اس کی تاریخ اور ہے وہ 40 دہائیاں پہلے 4 دہائیاں پہلے شروع ہوا تھا, 40 سال پہلے.
تو یہ ہمارے ہاں جو سٹیٹ کی ریٹ ڈیونڈل کر رہی ہے دونوں سائیڈوں پہ، اس کی بنیادی وجہ آپ معاشی طور پہ جو آبادیوں کو محروم کر رہے ہیں. میں اس پہ اور بھی بات کسی دن کروں گا، مگر مجھے لگتا ہے آپ وقت کم رہ گیا. اور میں آپ سے وہ سٹوری چاہوں گا کہ وہ جو آپ نے شروع میں گانے کی بات کی تھی کہ وہ کون سا گانا ہے جو پچھلے 40 برسوں سے، یا جی ہاں 1940 سے لے کر 1940 سے تو 2010 تک ایک برطانوی ایشین نیٹ ورک ہے، اس نے سروے کیا اور ایک فلموں کی فہرست جاری کی کہ ان فلموں میں سے کس فلم کا گانا لوگوں میں بہت زیادہ مقبول ہے. تو سروے میں جو بات سامنے آئی 1966 میں ایک فلم بنی تھی سورج، اس کا گانا ہے بہارو پھول برساؤ، جو گایا گیا محمد رفیع کی جانب سے، جو ایک لیجنڈ ہیں جنہیں آج بھی یاد کیا جاتا ہے. میں اپنے پروڈیوسر سے کہوں گی کہ پلیز وہ گانا پلے کیجئے. یہ گانا لوگوں میں آج بھی اتنا ہی مقبول ہے جتنا اس دور میں یہ گانا مقبول تھا. راجندر کمار وجنتی مالا نے اس میں مرکزی کردار ادا کیا تھا اور موسیقی دی تھی جی شنکر جے کشن نے، گایا محمد رفیع نے تھا اور اس کو لکھا تھا حسرت جے پوری نے. صاحب اس طرح کے سانگز، اس طرح کے گانے آج تو آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے اتنی ہیوی گفتگو کے بعد ہمیں تھوڑا سا ریلیف دیا اور لوگوں کو بھی ریلیف دیا. لیکن یہ گانے تو آج بھی ہم سنتے ہیں، مگر اب ایسے گانے خال خال بنتے ہیں اور ان گانوں کا شاید اب عہد نہیں رہا. اب عہد جو ہے ذرا بدل گیا ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ یہ کنٹینیو کری ان کی پاپولیرٹی. صاحب آپ پہ اگر ہم آپ کو کہتے تو آپ بھی اسی گانے کو ووٹ دیتے، اسی فلم کو؟ میں تو آپ سے یہ توقع کر رہا تھا کہ کم از کم آپ یہ قائد صاحب اور میرے اس پہ ویوز لینے کی بجائے 2 بول ہی سنا لیتے تاکہ پروگرام ختم کرنے سے پہلے کچھ سنوایا ہے. لیکن میرے خیال میں آواز نہیں پہنچی آپ تک. ہم نے کوشش کی ہے، آواز نہیں پہنچی تو یہ بہتر ہوتا کہ گانے پہ ہی میرا خیال پروگرام کو ختم کر لیا جاتا رادر دین. چلے میں اپنے پروڈیوسر سے کہتی ہوں مگر یہ کہ بہاریں پھول تو برسائیں گی اب، کیونکہ ان سے امید ہے، بجلی تو آنی نہیں ہے. 1940 سے لے کر 2010 تک کی جتنی بھی فلمیں بنی ہیں بالی ووڈ میں، ان تمام فلموں میں یہ گانا محمد رفیع کا بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے. یہ لوگوں میں مقبول ترین گانا ہے آج بھی. یہ گانا سنیے اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.